ताला एक बड़े लंबे गैप के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नाज़रीन, आज इशू इतना अहम था कि आज मुझे ना चाहते हुए भी ये वीडियो बनानी पड़ी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज से कुछ 6-8 माह पहले 2 वीडियोज़ हैं। एक 6 माह पुरानी है, एक 8 माह पुरानी है। उसामा साहब ने गवादर के हवाले से तो बड़ी अहम पेशगोइयाँ की थी। वो क्या थी? पहले वो सुने, फिर बात करते हैं। गवादर को आज से बहुत साल पहले मेरे अजीज ही हैं, फेसबुक पे ही थे हम सारे, मतलब कोई बात हो रही थी उस वक्त, हमारी कोई बात को जो है ना मुफ्त में भी सुनने को तैयार नहीं था। आज तो पैसे दे के सुनते हैं, मुफ्त में भी कोई नहीं सुनता था। तो मैंने कहा था कि गवादर जिस दिन चलने को हुई उस दिन हम जंग में चले जाएंगे। जब तैयार श्यार होगी ना, पक गई देख खाने को, कहते थे ये कैसी बात है। मैंने कहा आप देख लीजिएगा, अमेरिका उस दिन बिल्कुल नेकेड अंदाज से आप पे ब्रूटली आपको धकेल देगा किसी टर्मोइल में, जब ये गवादर रेडी हो गई। आप बस गवादर में ना जाए। और वो उस वक्त नहीं माने, और ये आज से कोई मेरा ख्याल है कुछ 4-5 साल पहले की बात है। अब तो कहानी करीब आ गई। मैं तो 5 साल पहले जिस बात को सेंस कर रहा था वो आज तो आश्कार है। अब आप गवादर की बात कर रहे हैं, देखें हमारी बॉर्डर साइड सारी की सारी खतरे में है। वो बेशक गवादर हो, बेशक कश्मीर हो, बेशक KPK हो। तो जी नाज़रीन, उसामा साहब ने तब ही ये बता दिया था कि जिस दिन गवादर एक्टिव होगा, अमेरिका नंगा होकर सामने आ जाएगा। नाज़रीन, गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ है। ऑपरेशनल हालात देखें क्या बन गए हैं। पूछते हैं आज उसामा साहब से, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब इस वक्त सूत्रों के अनुसार क्या कह रहे हैं, इस वक्त जायचा क्या कह रहा है, पाकिस्तान के सितारे जो हैं, पाकिस्तान का जो ज़ोडिएक चार्ट है वो क्या कह रहा है, होने क्या वाला है। आपने 8 माह पहले बता दिया था कि गवादर में क्या होने वाला है। आप बताएं अब क्या होना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए ये जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं या जिससे गुजर रहे हैं, इसने हमें जैसे कहते हैं ना कि ये वो टाइम है जो हमें टेम करेगा और हमारे इस बिखरे हुए हजूम को कौम बनने में मददगार होगा। और ये जो भी थ्रेशोल्ड अब कुदरत की तरफ से हम पे आ रहा है, ये तो खैर हमने अपना कमाया हुआ है और हम इसको डिजर्व करते थे। डेफिनेटली जहाँ इस्तेसाल हो रहा हो, गरीब का हक मारा जा रहा हो, गरीब के मुंह से लवाला तक छीन लिया जाए, वो गंदम रख के बैठे तो वो सस्ती हो, जैसी उसके हाथ से चली जाए वो दुगनी कीमत पे चली जाए। इसका मतलब है कोई सिस्टम में ऐसे एरर्स हैं जो असल हकदार तक उसका हक नहीं पहुंचने दे रहे। दूसरी बात ये है कि जो इज्जत या आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, द ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बहुत बुलंद है। इसीलिए बड़ा सख्त गुनाह है, बड़ा सख्त मुमानियत है किसी के चेहरे पे मारना। आपको पता होना चाहिए आप अपने बच्चे के भी चेहरे पे नहीं मार सकते, वरना अल्लाह के कानून में उसमें भी दियत है कि आपने स्लैब किया अगर चेहरे पे अपने ही बच्चे के, उसका भी आप अपने ही बच्चे को दियत दें। इतना बुरा माना जाता है इस्लाम में। तो अब आप खुद सोचें कि जान तो काबे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुसलमान की, एक जान, वन। तो फिर आप खुद सोचें कि जहां इतना ब्लड शेड, इतनी इस्तेसाल और इतना सब हो, तो ये तो दिन हम खुद लाए। अब बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देखें कि जब हम जनवरी में बैठे ये सूरत हाल को डिस्कस कर रहे थे कि हमारी बॉर्डर साइड सारी अनरेस्ट में आ जाएंगी, हम पे इधर से उधर से अटैक्स चीज़ें होंगी और सारे मामला होंगे, ज़हनी तौर पे तैयारी करा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक भी समझने वाले नहीं समझ सके। और इस टाइम हम बहसियत कौम एक अलमिये से दो चार हैं, जिसमें मुझे लगता है कि कोई किसी रूप में हो, किसी महकमे में हो, किसी पार्टी में हो, किसी शोबे में हो, कहीं भी हो, है तो पाकिस्तानी। और इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फुकदान जो है वो हमारी नेशनल यूनिटी का है, जिसको समझने की और जोर देने की ज़रूरत है। वरना आप किस तरीके से उस कंट्री को रन करेंगे या चलाएंगे जो जिसकी बुनियाद कलमे पे थी,
تو یہاں تو لوگوں کو کلمے کے نام پہ اکٹھا کیا گیا تھا، ورنہ ان کا کوئی بدو باش ایک جیسا نہیں تھا، ان کا رہن سہن ایک جیسا نہیں تھا. کہیں کلچر کچھ تھا، کہیں بارات لے جاتے وقت جیسے کہتے ہیں کہ بارات کا کھانا کیا جاتا ہے بہت بڑا، اور کہیں یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ خاص ساتھ بارات کو پہلے اپنی کھانا کھلا کے پھر بیٹی والوں کی طرف جاتے. اتنے کلچرل ڈفرینسز ہیں ادھر. اسی طریقے سے کھانے سے لے کے آپ لوگوں کی تہذیب، کلچر، کئی دنیا کی قومیں ادھر آباد ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب جو دن گزر رہے ہیں تو اب ہمیں ایک دفعہ ہر طرف سے یہ پھٹکے پڑنے ہی تھے، اور جن کا ابھی آغاز ہوا چاہتا ہے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اینڈ ہو رہا ہے، یہ اپنی حد کو چھوئے گا. اس میں اب جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارا کے پی کے، ہمارا بلوچستان، ایون اس دفعہ انڈیا جو ہے وہ جو مسلم ہندو فساد پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی، وہ شروع، اور مودی اتنا زیادہ اگریسو ہوا ہے، اور چانسز ہیں کہ اس دفعہ مسلمانوں کو افغانستان کی طرح دھکیلا جائے آپ کے ملک میں، اور کراچی بھی نشانہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کا جی بی سائیڈ ہے اور گلگت اور یہ کشمیر والا ایشو، وہ بھی چائنا کو راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اس کو بھی انریسٹ میں لے جانے کا مطلب وہ ہو سکتا ہے. اوور آل کہیں سے بھی کوئی اس ٹائم اگر آپ کہیں کہ خیر کی بات تو وہ نہیں، لیکن آپ سب ایک کام کر سکتے ہیں، ہم سب ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو دشمن قوتیں پاکستان کی قوم میں، پاکستان کے لوگوں میں رفت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پھر بھی برا یا اچھا ہے تو پاکستانی، آپ کا ہمسایہ ہے تو پاکستانی. جو بھی ہے غلطیاں ہوتی ہیں، شیطان گھیر لیتا ہے. اسی لیے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم تھا کہ ہم معروف کا حکم دیں، اور جو معروف نہ ہو اس سے جو ہے ہم ان کو روکیں. اب ہم نے وہ پریکٹس ترک کر دی جس کی وجہ سے آج معاشرہ اجتماعیت اسلام بات کرتا تھا، اجتماعی فکر کی بات کرتا تھا، اور ہم نے اجتماعی فکر کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ سپیئر ہو رہا ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ جس جو خطرہ ہم اور ہماری پاک افواج اور لوگ اور اس طریقے کی اس میں جو رفس اور چیزوں کی کوششیں ہیں وہ ناکام بنانی چاہیے. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی لوگ، کوئی بھی نیشن جو ہے اپنے محافظ اور اس کے جیسے کہتے ہیں نا بل پہ ہی امن میں رہتی ہے. اور اگر ذہنوں میں اس طرح کے جس طرح کے جراثیم ڈالے جا رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے یہ بڑا غلط ہے. ہاں یہ میں بتا دوں، اس پہ پریڈکشن دے دوں کہ جیسے ہی 15 نومبر تک امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ہم اور پوری آپ لوگ کچھ ایسے حالات و واقعات سے گزریں جس کے نتیجے میں آپ اور ہم سارے ادارے، عوام ایک ہو جائیں. یہ پاسبلٹی جو ہے بڑی ہائی ہے. سارے انسٹیٹیوشنز اچانک بہت اچھا کام کرنے لگے، ہر ادارہ بہت اچھی ڈائریکشن میں بہ جائے، اور لوگ اور سب یہ. لیکن اس سے جو پچھلا منظر نامہ ہے 4 سپٹمبر تک جو ہے اچانک آپ کی گورنمنٹ پہ پریشرز اور اس کے ہلنے جلنے کے پیریڈ، ایک 4 سپٹمبر پھر 14 سپٹمبر، یہ دو موومنٹس ہیں. سن نے اپنی پوزیشن چھوڑنی ہے، اس کی وجہ سے کافی تبدیلیاں آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ان کا سامنا ہو سکتا ہے. بلکہ مجھے اتفاق ہوا کوئی کٹھے 10-20 آپ کے جو منسٹرز کے کسی حکومت کے چارٹ دیکھنے کا، تو منسٹریز کی جو چارٹ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جانے والے ہیں. اب آپ خود سمجھیں کہ پاکستان کا جو صورتحال ہے جس پہ ہم کہہ رہے تھے حکومت جائے گی، تو سپٹمبر کا جو ٹائم ہے یہ تو جانے کا ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہائی ٹائم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گوادر کا آپ کا سین تھا، بلکہ آج آپ کے ویورز کے لیے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ کراچی بھی جو ہے وہ اگلے دن یہ بھی ایک نیا راز افشا ہوا کہ کراچی ابھی بھی کراچی پورٹ ٹرسٹ کے انڈر ہے. 99 سال کی لیز کی جاتی ہے، اور ابھی بھی تاج برطانیہ ہی اس کا مالک ہے اس ٹرسٹ کا.
اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ہماری گوادر کا بننا، بے شک وہ بھی ہم نے عمانی گورنمنٹ سے لیا تھا، وہ ایک خاتون تھی پاکستانی جنہوں نے یہ کیس اچھا ہمارے لیے فائٹ کیا اور وہ ون کیا. گوادر ہمیں چاہیے تھا، اس میں بڑا فیلنگ جیسے کہتے ہیں نا، ایران کا بھی فائدہ تھا. ایران کا سب سے بڑا ادھر وہ فلنگ یونٹ لگنا تھا جو آئل ٹینکرز کو بھرنا تھا جس نے، اور یہ پہلا بڑا وہ اوریجنل وہ بندرگاہ تھی جہاں سیم ٹائم پہ کئی جیسے کہتے ہیں کہ بحری جہاز فل کیے جا سکتے تھے. اس کے بعد یہ جو اس کی اہمیت اور افادیت صرف ہمارے لیے نہیں، افغانستان کے لیے، رشیا کے لیے. رشیا جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو کی اس میں کہا جاتا تھا گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ ادھر سے گرم پانیوں تک آنا چاہتا تھا. یہی بات پھیلائی گئی یا بتائی گئی. اور ڈیفینیٹلی ایک لاجیکل بات ہے، اب ہم گلوبل ولیج میں ہیں، جب پوری دنیا آپس میں ٹریڈ کر رہی ہے، معاملات کر رہی ہے، تو ہمیں بھی کیا پرابلم تھی کہ گوادر ہم اس کو ایکسیس دیں، رشیا کو دیں، افغانستان کو دیں، اپنا ٹیکس ٹول کاٹے، پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا. اور چائنا آنا چاہتا ہے، چائنا ادھر ٹریڈ کرے، سب کریں، دبئی میں سب نہیں کر رہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کا بینیفیشری جو ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے، صرف ایک وہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس کے اگینسٹ صرف امریکن انٹرسٹ ہی اس کے خلاف تھے، آپ کے دبئی کے انٹرسٹ بھی اس کے خلاف تھے. مجھے یاد ہے میں دبئی ایک دفعہ وزٹ پہ تھا، تو ان کے کئی چائنیز جو ہے نا ادھر بینر لگا کے گوادر شفٹ ہو گئے، ان نمبر لکھ کے وہ جو ہے گئے، دکانیں چھوٹی ہوئی. اور دبئی میں بڑا غصہ پایا جاتا تھا اس بات کو لے کے، جاؤ اپنے گوادر جاؤ. تو دبئی سب سے زیادہ ہٹ ہو رہا تھا. اور آج آپ کی جب یہ حالت ہوئی ہے ملک کی، تو سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ دبئی ہے. اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ جتنا بزنس آپ نے کل 2-4 دن سے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، آ کے لوگ کمپنیز کی ایک شٹ ڈاؤن لسٹ سناتے ہیں، فلاں چلا گیا، فلاں بیچ گیا، فلاں ہو گیا. گیا کدھر؟ دبئی. تو یہ جو کنفلکٹ ہے یا یہ جو بینیفٹ جو اس کا بینیفیشری ہے، وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور ہمارے حکومتی لیولز پہ ان باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اس سب کا بینیفیشری ایک لانگ ٹرم یا براڈر سینس میں بے شک امریکہ ہو، اس کی اپنی ایک جیسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم علاقے میں بیٹھنے کی، نمبرداری کرنے کی، جو بھی اس کے معاملات ہیں، لیکن اس کا جو دبئی ہے وہ بھی بینیفیشری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں کھول کے رکھیں. اور یہ ابھی جو بلوچستان کی صورتحال ہے، اس میں بھی آپ لوگ، میں بلکہ کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ جی انہوں نے پنجابی کر کے مارا ہے اور انہوں نے یہ کر کے مارا ہے. دیکھیں کسی بھی نام پہ آپ مریں گے، اس چکر میں اس آگ کو نہ پھیلنے دیں کہ اب آپ کہیں کہ جی ہم تو بلوچوں کی عزت کرتے ہیں اور پنجاب میں ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارا گیا. نہیں، دیکھیں جو کسی بھی انسان کو مار رہا ہے نا، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب و ملت قوم سے نہیں ہے. وہ انسانیت دشمن ہے، اور اس کو انسانیت دشمن کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کو کسی رنگ، صوبے، نسل یا مذہبی اس میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں یوز ہوا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. اسامہ صاحب نے، آپ نے یہ دیکھا کلپ کہ 8 ماہ پہلے اسامہ صاحب نے بتا دیا تھا کہ ہونے کیا والا ہے. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.